अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोड टू सक्सेस में मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट मदीहा खान। और नाज़रीन, आज के मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप जब भी जाते होंगे किसी सड़क से, किसी रोड से गुजरते होंगे तो आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए नजर आते होंगे। रफी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं और मेरे आज के प्रोग्राम में हमने उनकी जो बिजनेसमैन बने उस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ में बीइंग अ बिजनेसमैन वो किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ गुजार रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग जान सके। आप अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज रफी भट्ट साहब। जी सर, बचपन की जानिब सबसे पहले आते हैं। आप बिजनेसमैन, ज्यादातर ये तासुर पाया जाता है हमारे यहाँ के बड़े सीरियस से होते हैं, लेकिन जाहिर है बचपने में तो अगर देखा जाए तो नहीं होता शुरू से हर इंसान। बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा? देखो, मैं तो आज भी सीरियस नहीं हूँ। यही मैं बड़ी इंस्पायर हुई आपसे। मैं बिलीव करता हूँ कि जो इंसान में बच्चा होता है वो बच्चा रहना चाहिए हीले दिन तक। सो इट इज नॉट द एज, इट्स नॉट द इयर्स दैट काउंट, इट इज दैट चाइल्ड व्हिच हैज टू स्टे विद इन यू टू स्टे यंग एंड फील यंग। क्योंकि लाइफ यूथ की है और जो यूथ की फीलिंग है, यूथनेस में प्लेजर है जी, वो फीलिंग ओल्ड में नहीं है। सो आई स्टिल फील आई एम इन माई 20s। अच्छा, तो लाहौर से ही बिलोंग करते हैं आप? लाहौर में बिलोंग करता हूँ। मेरी 3 जनरेशन लाहौर में है। माई ग्रेट ग्रैंडफादर माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर टू लाहौर। जब कश्मीर में फैमिन आया था जी जी, तो माई ग्रेट ग्रैंडफादर केम टू लाहौर। तो इस बात को अब ओवर 120-130 ईयर्स हो गए हैं। तो 3 जनरेशन से तो हम लाहौर में हैं। सही, मतलब पक्के प्योर लाहौरी है। इन लाहौर की गलियों में आप खेले होंगे, यहीं पे पले बड़े हैं। तो लाहौरी बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी जितना वो जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं ना, जितना खेलने का और हल्ला गुल्ला करने का मौका मिलता है बाकी बच्चों को थोड़ा सा कम मिलता है। लाहौर बड़ा वाइब्रेंट शहर था अपने जमाने में, बहुत वाइब्रेंट था। और जिस एज में मैं बिलोंग करता हूँ, जो 60s और 70s का लाहौर बड़ा वाइब्रेंट था जी, और बहुत इंटरेक्शन होता था तब। तो तब ये वीडियोस नहीं थी और ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, और उसमें बहुत ज्यादा खेलना कूदना, शरारतें, सारा कुछ एड अप था। तो वही जिंदगी गुजरी और एंजॉय किया उस जिंदगी को। और मैं जाती बिलीव करता हूँ कि आज का दिन अच्छा होना चाहिए। आई लिव इन प्रेजेंट, बिकॉज अगर प्रेजेंट अच्छा है तो पास्ट भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी अच्छा हो। अच्छा, ये जो इतना बड़ा नाम आपने बनाया और ये बचपन से ही आपके जहन में था, डाल दिया गया था, या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से आया कि आप बड़े हो के बिजनेसमैन बनेंगे और इतना नाम बनाएंगे कि आप रफी ग्रुप, एक ग्रुप है पूरा आप जिसको कि सारी दुनिया जानती है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं जबकि कोई गुजरा होता है, कैसा फील करते? इसका मैं जवाब ये दूंगा कि क्योंकि माय फादर हैड डाइड जब मैं 2 महीने का था। तो माय फादर हैड डाइड इन एन एयर क्रैश 1948 में। तो मेरी एज 2 महीने थी। तो मेरी वालदा को जो अपने खावंद के साथ मोहब्बत थी, प्यार था, और जिस तरह वो अपने खावंद को देखती थी, तो मैं अकेला बेटा था, तो उन्होंने वो ही मेरे दिमाग में डालती गई कि तुम्हारा बाप ये था, तुम्हारा बाप वो था, तुम्हारा बाप बिजनेसमैन था, तुम्हारा बाप कायदे आजम के करीब था, तुम्हारा बाप पाकिस्तान बनाने में था, तुम्हारा बाप के दोस्त बहुत थे, काइंड आदमी था, मतलब आपकी वाइब्रेंट आदमी था। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी माँ मेरे वालिद के बारे में बताती रही मुझे एज अ चाइल्ड, तो मैं ये समझता हूँ मैं वही मेरे ज़हन में आ गई और मैं उसी चीज को फॉलो करता रहा। तो उसी चीज ने मुझे अचीवर बनाया, जो अचीवमेंट्स की वो बनाया। तो मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेडली बिजनेस में नहीं रहा खाली। मैं लाइफ को डेडिकेटेडली देखता हूँ। मैं बिजनेस को एक पार्ट देखता हूँ, लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, आप सक्सेसफुल हैं, बट उसके बाद और पार्ट्स भी लाइफ के होते हैं। आपकी सोशल लाइफ होती है, आपकी पर्सनलाइज लाइफ होती है, आपके रिलेशनशिप। और फिर इतना बड़ा जब नाम होता है तो आपके स्कैंडल्स बन जाते हैं, बड़े इश्यूज सामने आते हैं आपके। अल्लाह का बचे हुए तो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, जी हाँ, वो ही रह जाता है एंड में। यादें भी वही रह जाती हैं। क्योंकि मुझे याद है, ये जब आज से 27 साल पहले मैंने अपने बाप पे रिसर्च की,
ہی ہیڈ ڈائڈ تو ریسرچ کر رہا تھا. تو اس وقت جن سے بھی رفیع بٹ کا پوچھتے تھے اور جو ان کو جانتے تھے تو وہ ایونٹس بتاتے تھے کہ رفیع بٹ نے میرے لیے یہ کیا, یہ میرے پہ ان کے احسان ہوئے, انہوں نے میرے پہ یہ مہربانی کی, یہاں مجھے ہیلپ کیا. تو اینڈ میں یہی چیزیں رہ جاتی ہیں, انسان تو چلے, یادیں رہ جاتی ہیں, اچھی یادیں اچھی ہونی چاہیے اور انسان کو اچھا انسان ہونا چاہیے. پرائیورٹی از ہیومن بینگ اے گڈ ہیومن بینگ. جی اچھا, سارا کچھ آ جاتا ہے. بالکل, اور آپ کو دیکھ کے لگتا بھی, اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے, آپ کی والدہ نے جس طرح سے آپ کی تربیت کی اور آپ کی گرومنگ کی, آپ کا ذہن میں ڈالتی گئیں کہ آپ کے جو والد محترم تھے وہ اس طرح سے تھے اور آپ نے انہیں کو اڈاپٹ کیا, فالو کیا اپنے ابا کی پرسنالٹی. یس, تو اب جو آپ اپنے دیگر, آپ نے بتایا آپ اکلوتے اپنے والدین کے بیٹے ہیں, بہنیں آپ کی ہیں, ایک بہن ہے, تو وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہیں جس طرح اتنا بڑا نام ہے, آپ نے اتنا نام کمایا؟ بہت خوش ہوتی ہے, بہت فیملی میں دیگر لوگ بھی کافی خوش ہوتے ہیں. میری والدہ died when I was 34, تو I had succeeded in business at that time. میں نے سکسیس کر لی تھی اور بہت خوش نظر آتی تھی اور یہ فیل کرتی تھی اور یہ کہتی تھی ہوں تو اپنے پیو کی طرح ہوگی, تو بڑی خوش ہوتی تھی. تو اس کو بھی نہیں پتا تھا میری والدہ کو میرے دماغ میں کیا انسٹال کر رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, اور وہ کتنا کام آئے گا, وہ کتنا کام آئے گا. تو آج میں تو یہی کہتا ہوں کہ my father is my role model, and when I researched on my father, from there I went to Jinnah, because Jinnah کے ان کا بہت ریلیشن, میرے باپ کا پاکستان بنانے میں بہت ہاتھ تھا, تو مجھے قائد کے ساتھ لگن ہوئی اور قائد کو میں نے ڈیپلی پڑھا, ان کی لائف کو دیکھا, اور قائد کے تھرو مجھے پاکستان سے محبت اور پیار ہوا. یہ ویسے نہ کبھی آتا پیار کسی ملک کے لیے unless یہ انگریوڈ ان مائی مائنڈ بائی مائی مدر اینڈ مائی روٹس نہ ہوتے تو یہ میں غالباً نہ ہوتا. بیکاز لیٹ می ٹیل یو کہ میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میں جب اپنی پرائم ایج میں ہوں گا, لائک ان مائی 40s ہوں گا, تو میں پاکستان رہوں گا. میں ہمیشہ سوچتا تھا پرابلی میں امریکہ جا کے رہوں گا, بیکاز میں وہاں بڑا سکسیسفل تھا اپنے کام میں. بٹ وہ جو باپ کے روٹس تھے اور پاکستان سے لگن تھی اور محبت تھی, اس نے مجھے پاکستان میں ہی بنا کے رکھا, اور پاکستان کے ہی آپ, اور بڑی بات ہے آج بھی میں کہ پاکستان کے لیے ہی آپ ابھی بھی اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام. میں کہہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ یہ بنی تو اس لیے ہوا, تو وہ نارملی نہ ہوتا. اپنی سوشل لائف کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, سوشل کتنے ہیں آپ, اور دوستوں سے ملتے ہیں جب آپ کے پاس فری ٹائم جو ہوتا ہے, ویسے تو بہت کم ہی ہوتا ہوگا جتنے آپ بزی رہتے ہیں, تو وہ کس طرح سے اسپینڈ کرتے ہیں, عموماً کیا اچھا لگتا ہے کہ جو فارغ ٹائم ہے اس طرح سے میں گزاروں؟ تو مجھے کبھی بھی اپنے پرانے دوست نہیں بھولتے جن کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے. بچپن کے دوست نا, بچپن کے جو ابھی بھی ملتے ہیں, بہت ملتے ہیں. اور میں ایک واحد بندہ ہوں جو کانسٹنٹلی سال میں 4-6 دفعہ دعوتیں کرتا ہے اور ان کو بلاتا ہے 100 کے حساب کے ساتھ, اور ان کو میں اپنے گھر بلاؤں گا اور ایک گیٹ ٹوگیدر کروں گا, اور بڑا مزہ آتا ہے پرانے دوستوں کو مل کے. اور پھر بندہ ویلیویٹ بھی کرتا ہے کہ کون کہاں پہنچا, آپ نے کیا پروگریس کیا, پھر آپ ان دوستوں کو جائز طریقے سے ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور امتیاز صاحب, جب ایک لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس لیول پہ پہنچنے کے بعد اب ان دوستوں کو نہ بھولنا یہ بڑی بات ہے. عموماً لوگ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ آ کے, اسٹیج پہ آ کے بھول جاتے ہوتی ہے, ان کو مل کے مزہ آتا ہے, ان کو ہیلپ کر کے خوشی ہوتی ہے. جی, ان کو کوئی اگر ان کی میں کمی ہے ان کو بتانے میں خوشی ہوتی ہے, because that's life. اچھا, سلمان تاثیر صاحب بھی آپ نے بتایا آپ ان کے بہت کلوز تھے. میرا بہت پیارا دوست تھا اور کوئی 40 سال کا دوست تھا, اور یہاں تک کہ جب وہ گورنر تھا اور جب لاہور میں بڑی رونق ہوتی تھی, بہت رونق ہوتی تھی, لاہور بڑا پیارا سٹی تھا, ایونٹس ہوتے تھے. اور یہاں تک میں بتا دوں یہ ہسٹری کا پارٹ ہے کہ جب سلمان تاثیر نے جا کے تو آسیہ بی بی کو جیل میں جا کے ملا اور مل کر واپس آیا, اسی رات کو سلمان تاثیر نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کی, گیٹ ٹوگیدر کیا ہوا تھا, تو جہاں پہ میں بھی تھا. تو میں نے سلمان کو کہا سلمان تم نے یہ غلطی کی ہے, تو اس نے مجھے کہا غلطی کیا ہوئی, بڑی غریب عورت تھی, اس سے بڑی زیادتی ہوئی تھی, بڑا یہ تھا, میں تو وہاں گیا تھا. میں نے کہا یار تم وہاں تو گئے تھے بٹ یہ تمہارے گلے پڑ جائے گی بات. تو اس نے کہا کہ میں تو ایک کرسچن کو ہیلپ کر رہا تھا. میں نے کہا یہ پاکستان مینس اتنے فرینڈلی تھے آپ, پاکستان اس طرح کا ملک ہے جہاں پہ ریلیجس چیز میں آپ گھسو گے تو
آپ کے گلے پڑ جائے. جی. And unfortunately he was assassinated, murdered by his own guard, which was the saddest thing. اور اتنا ترقی یافتہ بندہ تھا, اس کا خاندان اتنا ترقی کر رہا تھا, اور اتنا روشن خیال, اتنا روشن خیال تھا, اور اتنا یونیک بندہ تھا. لوگوں کے لیے سوچنے والا. میں سلمان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ یو آر اے پرنس امنگ مین, ہی واز اے پرنس امنگ فرینڈز. تو شہزادہ تھا. اچھا وہ دیکھیں امتیاز صاحب, وہ جو گیٹ ٹوگیدرز ہوتے تھے, وہ جو ایونٹس ہوتے تھے, وہ جو ایگزیبیشنز ہوتی تھی لاہور میں, اب وہ سب ہوتا ہے اب بھی, لیکن ویسا سلمان کی رونق تھی, ویسے نہیں ہوتا. سلمان کی رونق تھی, ایک گریٹ انسان تھا. اور میں کہوں گا کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے دونوں بیٹے, بیٹی, بیوی نے بہت بہادری سے اس چیز کو فیس کیا, اور میں تو بڑے اچھے سے سروائیو کیا. میں تو آگے کسی کو سلوٹ کرتا ہوں, the way she handled everything. اور اس کا بیٹا جو اغوا ہو گیا, اور شہریار جو ہے ہمارے تو بچوں کی طرح ہیں, اور اللہ ان کو دوبارہ اس منزل پہ لائے جہاں یہ تھے. اور ان کا جو مشکل وقت ہے, میں دعا گو ہوں کہ وہ گزر جائے. کچھ گزر گیا, کچھ گزر جائے گا, اور انشاءاللہ they'll be back where they were. صحیح انشاءاللہ. اچھا کچھ آپ کی پرسنل لائف کی جانب پہ آتے ہیں, اتنا ٹائم نکال پاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, وائف کے لیے, یا ان کی جانب سے کبھی کوئی شکوہ سامنے آتا ہے کہ نہیں آپ پراپر ٹائم نہیں دیتے ہیں, کم ٹائم دیتے ہیں گھر کو ہمیں؟ دیکھیں ٹائم میں بیسکلی اپنے لیے نکالتا ہوں, بیسکلی, بیکاز ٹائم ایک چیز ہے جو نہ بندہ خرید سکتا ہے, نہ بندے کے پاس ٹائم 24 گھنٹے سے زیادہ کر سکتا ہے. جی. تو آئی ایم اے ویری کمیٹڈ پرسن ان مائی اون تھنگس. اور اس میں ریڈنگ بہت کرتا ہوں, یا ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں, یا انٹرنیٹ پہ جا کے انفارمیشن بہت لیتا رہتا ہوں. تو وہ اگر آپ, میں یہ جو کہہ رہا ہوں, اس میں 5-7 گھنٹے تو اس میں لگ جاتے ہیں زندگی میں, 5-7 گھنٹے صحیح ڈیلی. پھر بزنس کر رہا ہوں, اس میں ٹائم لگ گیا. تو جناح رفیع فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں لگ گیا. پھر آئی ریگولرلی گو فار سوئمنگ فار 2 hours, آئی ایم ان دا پول, تو وہ بھی روز کا ہے. تو اسٹل فار دا لاسٹ 20 years سوئمنگ, ماشاءاللہ. تو وہ ٹائم بڑا شارٹ ہو جاتا ہے. تو ٹائم اس کے لیے میں نہیں کہوں گا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کبھی نکالتا ہوں یا بیوی کے لیے نکالتا ہوں, میں نکالتا نہیں ان کے لیے ٹائم, بٹ اپنے ٹائم میں ان کو لے آتا ہوں. اگر میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, کچھ دیکھ رہا ہوں, تو بیٹی کو بلا لیا, یا بیوی کے ساتھ 5 مطلب اس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں؟ میں اس طرح مینج کرتا ہوں. and I'm very close to my family and my children, very close, and they are very close to me, like lot of good close friends. تو فرینڈلی ٹائم گزارتے ہیں, بٹ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں ان کے ساتھ ٹائم زیادہ ان کے لیے نکالتا ہوں, ٹائم ہے ہی نہیں. اچھا جب آپ کے آفس میں ہم انٹر ہوئے, یہاں پہ جو آپ کا اسٹاف ہے, آپ کے جو لوگ ہیں یہاں پہ, ان سے ملے, اور ان کے جو باڈی لینگویج تھی, ان کے جو فیس ایکسپریشن تھے, ان کا جتنا وہ ایزی فیل کر رہے ہیں, وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کتنا اچھا مطلب سب کو رکھا ہوا ہے. تو جب وہ آفس میں آتے ہیں تو امپلائیز جو ہیں وہ آپ سے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ کافی خوش ہیں, لیکن کبھی کوئی ایسا امپلائی جس نے کہا ہو کہ نہیں, کبھی کوئی شکوہ کیا ہو, یا کس طرح سے ان سب چیزوں کو اس لیول پہ آ کے مینج کرنا, میرے خیال سے, میری اپنی فیلنگ ہے, کس طرح سے کافی ٹف ہو جاتا ہے, آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو امپلائی جو ہوتا ہے, وہ میرا ڈرائیور ہو, میرا چوکیدار ہو, میرے پی این ہو, یا گھر کا بندہ ہو, یا دفتر کا بندہ ہو, وہ میں اپنا ملازم نہیں سمجھتا, وہ میرا اپنا ایسوسیٹ سمجھتا ہوں, وہ میرا پارٹ ہوتا ہے. تو اس سے میں ٹائم گزار رہا ہوتا ہوں, اور وہی جو مجھے ہیلپ کر رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں, تو وہی اس کو ہی ایکسیس میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے. اینڈ آئی ایم, اگر میرا اچھا ٹائم اس کے ساتھ گزرے گا تو میرا ٹائم اچھا گزرے گا. یہ ہوگی. دوسری چیز ہے کہ میں دفتر کو یہ سمجھتا ہوں کہ دفتر میں ہر شخص کو جو میرے دفتر میں ہے, ہی شوڈ بی ہیپی کمنگ ٹو دی آفس. اپنے گھر سے زیادہ اس کو مزہ آئے دفتر میں, گھر سے زیادہ وہ انجوائے کرے دفتر میں, اور گھر سے زیادہ وہ پروڈیوس کرے دفتر میں. تو اس میں طریقے بڑے سمپل ہوتے ہیں, بی فرینڈلی ٹو دیم, ہیلپنگ ٹو دیم, ان کو انکریج کرو, ان کی جتنی ان کا لیول ہے, کیپیسٹی ہے, اس کو انہانس کرو, بلڈ کرو کیپیسٹی کو. یہ ہو گیا. کبھی میں نے دفتر کا اپنا امپلائی نکالا نہیں, مر گئے بڑی بات کام کر کے میرے ساتھ. ورنہ تو آپ کو پتہ ہی آج کل جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے نا, وہاں پہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہائر کیا جاتا ہے, پھر وہ 40-50 لوگ اکٹھے نکال دیے جاتے ہیں. آج تک فائر نہیں کیا, مرے ہیں,
ایج کے ساتھ اولڈ ایج کے ساتھ دفتر میں، بٹ فائر نہیں کیا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ عالیہ انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں آج کی زندگی میں. اس وقت جو میں نے سیکھا ہے وہ انسانیت از دی لاسٹ اینڈ دا فرسٹ تھنگ. اگر آپ میں وہ ہے تو آپ کامیاب ہیں، کم کامیاب ہیں، پیسے والے ہیں، نہیں پیسے والے، وہ سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں. بڑی اچھی انسانیت اور آپ کا مینرزم اور آپ کا behavior, that is very important in life, and I enjoy doing that. مجھے اچھا لگتا ہے، میں کسی کی بےزتی نہیں کر سکتا. اور یہی بات ہے کہ آج آپ اتنا بڑا نام بنانے میں اپنے کامیاب رہے. بڑی خوبصورت بات کہ انسانیت جو ہے نا، بیسیکلی ہر انسان میں سب سے پہلے انسانیت ہونا جو ہے نا وہ لازمی ہے. وہ بعد میں آتا ہے کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ کس شعبہ ہے زندگی سے وابستہ ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. یہی سے پروگرام کو دوبارہ سے آغاز کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز رفیع بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بڑی اچھی ان سے باتیں ہو رہی ہیں، انسانیت کا ذکر ہو رہا. تو انہوں نے کہا، ابھی بتا رہے تھے بریک میں مجھے، کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کسی ایک بھی تالے کی چابی نہیں ہے. مطلب انہوں نے کوئی بھی چیز تک جو ہے وہ اپنے لاک میں نہیں رکھی. اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں میں، اپنے سٹاف میں ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے وہی پرفارمنس دیتے ہیں جو کہ آپ ان سے چاہتے ہیں. دیکھیں، آئی ایم لائک اوپن بک. ایک تو میں جھوٹ میں بلیو نہیں کرتا، اور جھوٹ ایک بولنا ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے چھپانے کے لیے. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ چھپاتا کوئی چیز نہیں. تو آئی ایم اوپن. بیگم سے بھی نہیں چھپاتے؟ نہیں، کچھ نہیں چھپاتا. آئی ایم ویری اوپن. بیگم دیکھ رہی ہوں گی آپ؟ ہاں، دیکھ رہی ہوں گی. اور اس کے لیے نہیں چھپایا کہ شادی کرنے سے پہلے بھی بتایا میں کیا ہوں، چھپانا. اچھا، لو میرج. بٹ آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا انسانیت پہ یا اچھے بندے پہ. جی، میرا دوست ہے آئی جی پنجاب مشتاق سخیرہ صاحب اس وقت. صحیح. تو میں ان کو ملنے گیا کچھ دن پہلے، کچھ 6 مہینے پہلے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کا اتنی لمبی سروس ہے پولیس کی، تو آپ نے تو لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہوگا، کیا آپ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی. پولیس والے تو ویسے بھی بہت قریب سے دیکھتے ہیں. کہتے بہت قریب سے دیکھا. اور میں آپ کو امتیاز یہ بات بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا، جو اچھا انسان ہے وہ اچھا ہی ہے، بے شک وہ قاتل بھی ہے. اگر وہ اچھا انسان ہے، اس سے قتل ہو گیا بٹ وہ اچھا ہی ہے. صحیح. ڈاکہ مارا ہے بٹ اچھا انسان ہے، وہ ڈاکہ مار لیا بٹ وہ اچھا ہی ہے، وہ اچھا ہی ہے. اور اگر برا آدمی ہے، بے شک پیسے والا ہے، تو وہ برا ہی ہے. تو اچھا انسان اچھا ہی رہتا ہے، برا انسان برا ہی رہتا ہے. فیل اپنی جگہ رہتا ہے. تو دیٹ از انسان کی انسانیت. اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ بیگم سے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے کہا کہ شادی سے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کھلی کتاب ہوں اور یہ ہوں. تو اس کا مطلب آپ کی تو پھر پسند کی شادی ہے؟ پسند کی شادی تھی. صحیح. ہاں. تو اب ویسی شادی کے بعد بھی ویسی انڈرسٹینڈنگ ہے جیسی شادی سے پہلے ہوتی ہے، یا کچھ اس میں چینج تھوڑا؟ دیکھیں، میرا تو تجربہ شادی کے بارے کوئی عجیب سا ہے. وہ یہ ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ شادی سے پہلے باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. جس وقت کسی مرد نے نکاح پہ سائن کر لیا تو وہ لڑکی اس میں بیوی بن کے سر پہ بیٹھ گئی. وہ بات وہ پھر جو پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بھول گئی، باٹی جائے خون دے اے ہوئے گا اور رفڑ پالتا. دس از مائی اوپینین. صحیح. نہیں، یہ صرف آپ کا نہیں ہے، میں اسی لیے میں بیچ کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ہر جو لو میرج کرنے والا کپل ہے کہتی ہے نہیں، وہ تو بات تھی. لیکن یہ زیادتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ بٹھا لیا، نکاح کر کے. سر پہ بٹھانا نہیں، وہ عورت کا رائٹ ہوتا ہے، اتنا تو حق بند نہیں. دیکھیں، آپ جب لڑکی شادی کرتی ہے بندے سے ساتھ، تو نارملی بندہ جو ہوتا ہے وہ کاشیس ہوتا ہے، وہ کافی چیزیں اپنے بارے بتاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے. ایسے ہی. اور میجورٹی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا انڈرسٹینڈنگ کو اوکے کرتی جاتی ہے. وہ شادی بڑی خوشی نہ کر لینا. جس لیے ہو گئی تو انہوں نے کہا ہوں تو پاسے ہٹ، ہوں انڈرسٹینڈنگ نمی، اتنے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میرا تو یہ تجربہ ہوا ہے. اینڈ دین ویمن لک ایٹ میرج ڈفرینٹلی، مین لک ایٹ ڈفرینٹلی. وہ ایک کتاب ہے، مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. وہ کتاب پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گی. ان دونوں فیسیز اب تو میں لازمی پڑھوں گی. سوچ ہی فرق ہے. تو شادی کے بعد تو مسئلے ڈفرینٹ آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. لیکن محبت تو پھر اپنی جگہ پہ رہتی ہے. محبت کس کو کہتے ہو مجھے نہیں سمجھ آتی، مگر
اور میری 2 ڈائیورسز ہوئی ہیں اسی وجہ سے. اچھا چلیں سو یہ کہہ لو. تو محبت کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اور محبت بھی چینج ہو رہی ہے, یاد رکھیں. یہ فیس بک اور یہ اسمارٹ فون سے پہلے محبت کچھ اور تھی. کبوتر کے رکاب بھیجتے تو بھیجتے تھے, اب فیس بک پہ ہو رہی ہے. تو محبت کا اسٹائل بھی بدل گیا ہے, محبت کا اسٹائل بھی بدل گیا ہے, محبت کی ریکوائرمنٹس بھی بدل گئی ہیں, اور محبت کا سپین بھی بدل گیا. تو اب وہ محبت جو آپ کہہ رہی ہیں, کیونکہ آپ تھوڑی سی فیس بک سے پہلے کی بھی ہیں, یا میں تو فیس بک سے پہلے ہی تھا, وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ فرق ہے. آج کی نئی پود کی محبت بھی فرق ہے. اور محبت, آج کی محبت اچھی ہے پہلے والی؟ دیکھیں محبت بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ ہم اس پروگرام میں نہیں وہ تو ٹائم ہی نہیں نا. محبت ایکچولی بندے کی اپنی ہوتی ہے جو کسی کو دیتا ہے. اپنے اندر محبت ہوتی ہے, بندہ محبت دینا چاہتا ہے, اپنی محبت کرنا چاہتا ہے. وہ جو آگے لگی اس کو دے دی, اس نے جتنا ریسیو کر لی محبت وہ بندہ دیتا رہا. جو ریسیو کرنا کم کر دے گی تو محبت ختم ہوتی جائے گی. صحیح. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے, دوسرے کی محبت لینی اور اس کو محبت دینا اور کرنا. محبت کرنا بھی ایک آرٹ ہے. چلیں کو آرٹ کہہ لیتے ہیں. آرٹ ہے, بہت بڑی آرٹ ہے. اور 40% دنیا فیل ہوتی ہے اس آرٹ پہ. شادی کے بعد تو ڈائیورس, شادی کے بعد تو 100%, 90% گئے. کتنے پرسنٹ ہی سمجھ نہیں آ رہی پرسنٹ. اچھا, فری ٹائم آپ نے بتایا کس طرح سے اسپینڈ کرتے ہیں, باہر جانا, فری ٹائم پڑھنا, ویڈیو دیکھنے, موویز نہیں, وہ سبجیکٹس دیکھنے جو مجھے ضرورت ہے میری, جس میں پالیٹکس آتی ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس آتی ہیں, موٹیویشنل چیزیں آتی ہیں, اور نالج آتی ہے. اور وہ اتنا زیادہ آج اویلیبل ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں کسی چیز کا, ہے ہی نہیں ٹائم. آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں آپ؟ میں کم جاتا ہوں. اچھا, کم جاتا ہوں. تو بیگم اور بچوں کو لے کے جاتا ہوں, بٹ کم جاتا ہوں. مطلب میں بلیو کرو, میں زیادہ ویکیشنز یا زیادہ پاکستان سے باہر جانا ادھر ہی رہنا پسند اتنا شوق نہیں کرتا, بہت کم جاتا ہوں. صحیح. تو بچے ماشاءاللہ سے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں, بیٹے, 2 بیٹے ہیں جو 30s میں ہیں, 31 30 کا ہے. 2 بیٹی ہیں جو 18 اور 20 سال کی. صحیح. تو بیٹوں کے بارے میں یہی سوچ رکھا ہے کہ ان کو بھی اپنے ہی سائٹ پہ لے کے آنا ہے؟ میرے ساتھ ہیں, دونوں بیٹے میرے ساتھ ہیں, اور اس وقت رفیع گروپ کو زیادہ وہ ڈیل. صحیح. مطلب آپ تھوڑا وہ رفیع گروپ کو وہ زیادہ ڈیل کر رہے ہیں, میں کم ڈیل کر رہا ہوں. ویسٹ والی سائٹ پہ آ گئے. میں کم ڈیل کر رہا ہوں کیونکہ میرا اس سٹیج پہ اتنا زیادہ لگن بزنس میں نہیں ہے جتنی ایک جوان آدمی کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو وہ میرے بیٹے کر رہے ہیں, تو میں ایز آئی گیو ٹائم, بٹ مائی 2 sons are working harder. اوکے, ٹھیک ہے. رفیع فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ آپ سے, جینا رفیع فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اس فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے گا, کتنے لوگ جو ہیں اس سے بینیفٹ اس وقت حاصل کر رہے ہیں, اور آپ کس طرح سے مینج کیے ہوئے ہیں, کس طرح؟ جینا رفیع فاؤنڈیشن 1989 میں میں نے فارم کی تھی. دس از 27 سال پہلے. ٹھیک. وہ فارم کی تھی اپنے والد کے نام پہ اور قائد کے نام پہ, اور میں اپنے باپ پہ ریسرچ کر رہا تھا تب. وہ فوت ہو گئے تھے, میں 2 مہینے کا تھا, تو مجھے ان کی ہسٹوریکل کنٹریبیوشنز ٹو پاکستان اینڈ جنا نہیں پتا تھی. تو وہ میں نے 7 سال لگائے ٹو ریسرچ ان آل دی آرکائیوز آف دا ورلڈ, نیو یارک, لنڈن, اسلام آباد, اور وہاں سے قائد اعظم اور رفیع بٹ کی چیزیں ڈھونڈی, اور پھر ایک کتاب چھپی مائی ڈیئر قائد اعظم, جس کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے آ کے انوگریٹ کیا. ورلڈ لیڈرز نے مجھے اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیے. تو جینا رفیع فاؤنڈیشن از بیسیکلی اے ریسرچ انسٹیٹیوشن جو ریسرچ کر رہی ہے. پاکستان موومنٹ, پاکستان بننے میں کن کا ہاتھ تھا, کیا کنٹریبیوشنز تھی, اس پہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. تاریخ کا یہ ہوتا ہے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے اس حکمران کے پریشر میں ہوتی ہے وہ تاریخ. ایسے ہی تاریخ 20-30 سال کے بعد ری رائٹ ہوتی ہے وداؤٹ اینی انفلوئنس, وہ تاریخ صحیح ہوتی ہے. صحیح. آج قائد اعظم پہ, جنا پہ صحیح, اور پاکستان موومنٹ پہ صحیح تاریخ لکھی جا رہی ہے. صحیح. اور یہ اس میں JRF نے بہت کام کیا, اور اس میں انوالوڈ ہوں.
اور ابھی ہم ایک آپ کہہ لیں ڈاکومنٹری ڈراما یا ڈراما ڈاکومنٹری وہ بنوا رہے ہیں. کوئی لنڈن کی فرم ہے اور ڈیووٹڈ پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو کر رہے ہیں. تو لائف اینڈ ٹائمز آف رفیع بٹ پہ وہ بنا رہے ہیں. وہ مطلب کہنے کا 1940 کا جو پنجاب ہے انڈیا ہے وہ اس میں رفیع بٹ پرومیننٹ تھا. اس وقت کا وہ ڈاکومنٹری بن رہی ہے اور قائد اعظم کی اور پھر پاکستان موومنٹ کی. ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ تھا, کس طرح سے, وہ سارا کچھ ڈاکومنٹری میں بن رہا ہے. بائی دی اینڈ آف دس ایئر وہ ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں گے اور وہ پھر نیشن وائڈ چلے گی اور لوگ 40 کا پاکستان انڈیا دیکھ سکیں گے, 40 کے حالات دیکھ سکیں گے, 40 کے قائد اعظم لائف کس طرح سے اسٹرگل دیکھ سکیں گے, پاکستان بننے کی موومنٹ دیکھ سکیں گے. آج کی جنریشن جو ہے اور جس میں آپ شامل ہیں, آپ کو وہ ایک نئے رنگ میں ڈاکومنٹری ملے گی, دیکھنے کو ملے گا. آپ کو اپنے روٹس نظر آئیں گے. ویسے آپ کی مدر کیا بتاتی تھی آپ کے بچپن میں؟ آپ نے بتایا کہ انہوں نے جس طرح سے آپ کی گرومنگ کی اور سنگل بڑے مشکل. تو وہ کیا بتاتی تھی کہ آپ کے جو والد تھے وہ قائد کے جناح کے کتنے قریب تھے, کیا ان کا کیسا ریلیشن شپ تھا؟ دیکھیں وہ بہت کہتی تھی, بٹ ان کے کہنے سے زیادہ ہے جب مجھے خط مل گئے آرکائیو سے, تو وہ تو رفیع بٹ کے خط قائد اعظم کو, قائد اعظم کے خط رفیع بٹ کو. تو یہ تو بڑے بڑے ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ ایسا شخص کوئی تھا ہی نہیں جس سے جناح اتنا پیار کرتا تھا جتنا رفیع بٹ سے کرتا تھا. ایسا شخص کوئی تھا ہی نہیں جس نے اتنی قربانیاں دینے کو تیار تھا رفیع بٹ, جس طرح رفیع بٹ نے جناح کے لیے کیا. وہ تو خط بتاتے ہیں, کتابیں بتاتی ہیں, سارا کچھ بتاتی ہیں. تو وہ بھی پوری تفصیل سے نہیں بتاتے ہیں جو ہم نے پڑھا. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں جو میں نے پڑھی ہے, جتنا ملا, جی ہاں, تو ڈاکومنٹری جو ہے وہ کافی کچھ ریویل کرے گی. ایک نیکسٹ ایئر تک, اس سال تک ڈاکومنٹری ہوگی. اس کے بعد ہم اب سے اسکول بنانے شروع کر رہے ہیں غریبوں کے لیے. کیا بات. سو وی آر گوئنگ ٹو میک لاٹ آف اسکولس جہاں پہ بچے جو کچی آبادیاں ہیں لاہور کی اور شہروں کی, وہاں پہ اسکول فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھایا جائے گا. اور جیسے وہ سی ایم صاحب نے بنائے تھے اس ٹائپ کے تو نہیں بنا؟ نہیں, وہ تو سیاسی اسکول تھے, تو یہ ذاتی ہوں گے. تو اسکول میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے آپ کی قوم کے لیے. فری ایجوکیشن پنجاب میں بنا رہے ہیں؟ ہاں, پنجاب میں لاہور سے شروع کریں گے. تو وہ اس پہ جناح رفیع فاؤنڈیشن کام کرے گی, اسا فلاحی کام پہ ان چیزوں پہ کام کرے گی. بٹ ہسٹری ایک طرف ہے, ڈاکومنٹیشن ایک طرف ہے, اور یہ چیزیں صحیح. کچھ پرسنل لائف کی جانب بھی آتے ہیں آپ کی. جب انسان ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے, ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے, اتنی عزت جب سمیٹتا ہے اور اتنا سارا نام بن جاتا ہے آپ کا, تو سکینڈلز بھی بنتے ہیں, منظر عام پہ آتے ہیں. آپ نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ خود بھی بتایا ہمیں. کبھی ایسا ہوا کوئی سکینڈل بنا ہو, کبھی کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ ابھی تک شکر ہے 2-3, یا پھر بیگم کو جا کے جسٹیفیکیشن دینی پڑی؟ ابھی تک شکر ہے خدا کا 2-3 چیزوں سے بچا ہوں. ایک دشمنی کسی کے ساتھ نہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے. جھگڑا کسی کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. ابھی میں پراپرٹی بزنس میں ہوں, ریل اسٹیٹ میں, جس میں جھگڑے ہوتے ہیں. آئی ہیو آلویز اوائڈڈ اٹ. نقصان کر لیا بٹ اوائڈ کیا, کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ چیز ہو. اور تھرڈ چیز ہے, کوئی اللہ کا کرم ہے کوئی ایسا اسکینڈل نہیں بنا, بٹ بننے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, کل بن جائے, بٹ ابھی تک نہیں بنا. اچھا, اسکینڈل تو کسی وقت کسی کا بھی بن جاتا, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کسی وقت بھی بن جاتا. صحیح. اچھا, بٹوں کے قبر میں لوگ گئے, ان کا اسکینڈل بن جاتا ہے. اللہ رحم کرے. اچھا, ویسے بٹوں کے اسکینڈل ڈز ناٹ مین ریئلٹی, اسکینڈل مینز اے پرسیپشن. یس. اچھا, بٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ لاہور کے جو بٹ ہیں ان کے بارے میں, کہ کھابے شابے جو ہے نا وہ بڑے, بٹ ہاں کشمیری کھانے کا بہت شوقین ہوتے ہیں. میں کم ہوں, کھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ڈائٹنگ کا نہیں, آئی انجوائے فوڈ, بٹ کس قسم کے کھانے زیادہ پسند ہیں؟ ایوری ٹائپ آف فوڈ آئی انجوائے. اچھا پکے ٹپیکل لاہوری ہیں, اچھا پکا ہو کھانا, کوئی بھی اینی تھنگ. بیگم کوکنگ کرتی ہیں آپ کے لیے؟ نہیں, بالکل نہیں کرتی, بالکل نہیں کرتی. کبھی فرمائش بھی نہیں کیا آپ نے؟ وہ نہیں بناتی ہیں؟ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں کہ بیگم؟ میں نے کہا نہ اس نے بنایا, یہ ایشو نہیں ہے. اچھا, میں نے کھانے کو کبھی ایشو ہی نہیں رکھا. مراد یہ کہنے کا میں آج شام کو کیا کھاؤں گا مجھے نہیں پرواہ کیا کھاؤں گا, بلکہ یقین کریں جتنا سادہ اور کمزور کھانا ہوگا میں خوش ہوں گا, کھایا کم جائے گا.
کھایا کم جائے. تو میری کوشش ہوتی ہے کم کھایا جائے, اور کھانا جس طرح کشمیری بٹ کھانا بہت بڑا بہت بڑا ان کا ہوتا ہے, اے کھاتے یا کھوا, تو میں نے کھانے کا کبھی فوکس ہی نہیں کیا. پر کھانا از ناٹ اے پارٹ آف سم تھنگ ٹو فوکس. آ گیا کھانا کھا لیا, نہ آیا تو کم کھا لیا. انسان جینے کے لیے نہیں کھاتا, وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے جیتا ہے, کہ کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ لوگ, تو کھانے کے لیے جیتے ہیں. بٹوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. نہیں بٹ جو بھی اس وقت مجھے دیکھ, ہاں, اور یہ حقیقت ہے. لاہوریوں کشمیری بٹ بہت کھاتے ہیں اور بڑے شوقین ہیں کھانے کے, اور واقعی ان کی فیملیز میں 24 گھنٹے کھانے کی بات ہے. اچھا, لاہور میں یہ نا ٹرینڈ ہے, ہمارے خوبصورتی ہے لاہور کی, کہ یہ جو فوڈ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, یہ جو جگہ جگہ پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں بڑے فیمس کھانے ہوتے ہیں. کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کسی فوڈ پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے بھی کھانا کھاتے ہیں آپ؟ سب جگہ پہ, کھوکھوں پہ بھی جا کے کھاتا ہوں, بلکہ میں تو بڑا ایزی ہوتا ہوں جب فوڈ پوائنٹ پہ چلے گئے, کھوکھے پہ چلے گئے. کیونکہ یاد رکھیں کہ میری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ مڈل کلاس میں ہوئی ہے, غربت میں نہیں, بٹ مڈل کلاس میں. صحیح, ٹھیک ہے, تو مڈل کلاس میں اپ برنگنگ ہوئی, اور سو میرے لیے ڈبہ ہو گیا, کھوکھا ہو گیا, فٹ پاتھ ہو گیا, میٹر نہیں کرتا. آئی ایم ویری کمفرٹیبل دیئر ایون ٹوڈے. بلکہ پھوپھا مجھے پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کافی, اور مجھے بھی لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے مجھے بھی آئیڈیا ہو رہا ہے. یہیں سے بات کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے, بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہو. ویلکم بیک ناظرین. اور اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور لاہوریوں کے بارے میں باتیں ہوئی, کھانوں کے بارے میں باتیں ہوئی, کچھ پرسنل لائف کے بارے میں باتیں ہوئی. وہ سب باتیں میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنے شو میں زیادہ سے زیادہ آڈینس جو ہے نا, جو میرے گیسٹ ہے نا, مہمان شخصیت ہے میرے شو کی, ان کے بارے میں جان سکیں. آپ کو ایسے تو جانتے ہیں, آپ ایک بزنس مین ہے, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ سے لاہوری کھانے بھی کھاتے ہیں, اور فوڈ پوائنٹس پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کتنے اچھے ہیں. ڈریسنگ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, کس طرح کی ڈریسنگ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اپنی پسند سے کرتے ہیں, بیگم بھی کچھ ریکمینڈ کرتی ہیں, کچھ آئیڈیا, کوئی آپ کے لیے شاپنگ واپنگ تو کرتی ہوں گی؟ نہیں, شاپنگ میں اپنے لیے کرتا ہوں, خود ہی کرتا ہوں, اور ڈریس اپ بھی خود ہی ہوتا ہوں موڈ کے مطابق. اور زیادہ کمفرٹیبل کس ڈریس میں فیل کرتے ہیں, ویسٹرن ایسٹرن؟ مطلب ویسٹرن میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. ویسٹرن زیادہ, کیونکہ آپ کو میٹنگس میں جانا ہے. ویسے بھی ویسٹرن, بٹ کیجول ویسٹرن. کیجول ویسٹرن بھی تو ہے نا, اب تو ویسٹرن پاکستان سارا ہی ویسٹرن ہو گیا. اب تو جتنا ویسٹرن پاکستان ہو گیا, ویسٹرن بھی اتنا. یہاں 4 بندے سب نے جینس پہنی ہوئی ہیں, لیکن میں بندی بھی ہوں یہاں پہ. ہاں جی, لیکن شلوار قمیض کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. 4 انچ ہائی ہیل پہنی ہے. ٹھیک, ہاں یہ ہوتی ہے آبزرویشن, اسے کہتے ہیں. دیکھا ہم نے, آئی لائک اٹ. کسی بھی میرے شو میں آپ فرسٹ ٹائم خیر. اچھا, فرینڈس کے ساتھ آپ اپنا بھرپور طریقے سے آپ گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, ہلا گلا ہوتا ہے, تو آؤٹ آف کنٹری کبھی بھی نہیں کرے؟ لاہور میں کون سی جگہ ہیں جہاں کبھی نہیں, مینس کے آؤٹنگ کے لیے کم جاتے ہیں؟ تو لاہور میں کون سے, سوری پاکستان میں کون سے پوائنٹس ہیں, جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جانا پسند کرتے ہیں؟ میں ناردرن ایریا بہت جاتا رہا ہوں, اور گرمیوں میں جب میرے بیٹے آج سے 10 سال پہلے چھوٹے تھے تو ان کو لے کر میں ضرور جاتا تھا. ناردرن ایریا مین چترال ہو گیا, حمدہ ہو گیا, کاغان ہو گیا. ہر سمر میں 8-10 دن کے لیے ناردرن ایریا میں ضرور جاتا ہوں. وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. نہیں, مجھے ناردرن ایریا, وہ گرمیوں کے جو 6 مہینے ہوتے ہیں نا, ان کی سوئٹزرلینڈ میں گزرتے ہیں. مجھے ناردرن ایریا بڑا اچھا لگتا ہے. میں ایکچولی میں 26 سال کی عمر پہ امریکہ گیا تھا, اور 31 سال تک رہا تھا, 30 سال کی عمر تک. 5-6 سال وہاں رہا. پھر اس ایج میں اپنے والد کی ریسرچ سے پہلے 40 سال کی ایج سے پہلے میں بہت ٹریول کرتا تھا. پھر اس کے بعد پھر پاکستان سے اتنا لگن ہو گیا, ہر چیز بدل گئی. تو یہ پارٹ آف ایج ہوتی ہے, پارٹ آف مینٹل سٹیج ہوتی ہے. مینس آپ کو نیچر چینجز بھی آنے چاہیے انسان میں, اور گروتھ بھی اس کو ہی کہتے ہیں کہ نیچر سے آپ کو دلچسپی ہے, جو خوبصورتی جو ہے, نیچرل بیوٹی جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, تو نیچر وائز بھی کچھ بات کرتے ہیں؟ پورا میں رہ رہا ہوں پینٹ ہاؤس میں, اور کوئی 8 کنال کا ہے, اور اس میں دے آر آل کائنڈ آف برڈس, فیزنٹس, پیکاکس, منکیز, ڈکس. مجھے مونکیز اتنے اچھے لگتے ہیں نا, ڈکس, ڈاگس.
تو میں تو رہتا ان کے ساتھ ہوں, اور میرا جو بیڈ روم ہے اوور لک کرتا ہے وتھ آل دی برڈز, اور ان کی آوازیں سارا دن سنتا. تو نیچر وائز آپ رومانٹک ہیں, اگریسو ہیں, ویسے مجھے تو مل کے بڑا اچھا لگا, آپ جتنے فرینڈلی سے ہیں میرے ساتھ شو میں تو بڑا اچھا. دیکھیں رومانس اینڈ لو کے بغیر تو لائف ہے نہیں, ٹھیک ہے. اب رومانس اور لو کی ڈیفینیشن بڑی ڈفرینٹ ہے, تو اس میں میں جانا نہیں چاہوں گا بیکاز وہ تو ہم کافی ڈیپ چلے جائیں گے. بٹ رومانس اینڈ لو وہ تو اندر ہوتا ہے انسان کے, جی, اور وہ اندر نکالتے رہنا چاہیے. اور پرابلم کیا آتی ہے کہ آپ کو ریسیو کرنے والے لوگ کم ملتے ہیں, یس, اور وہاں ڈس اپوائنٹمنٹ. بٹ دین ڈزنٹ میٹر, لو میں چکے کسی اور پاس رکھ دو, لیکن کرو ضرور, وہ ہونا چاہیے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انسان ہوتا ہے اس کے اپوزٹ, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے کہ اپوزٹ ہی آپ کا جو سامنے والا لائف پارٹنر کہہ لیں آپ کا جو پارٹنر ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے. از اٹ جیسے آپ میں ہوتا نہیں, میرا خیال ہے وہ بن جاتا ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہوگا, وہ چیلنج کرنے لگ پڑتا ہے یا لگ پڑتی ہے آپ کو, اور وہ آپ کا کریٹک بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے. انسٹیڈ آف لرننگ فرام یو اور انڈرسٹینڈنگ یو, وہ کریٹک ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے, اور وہ الٹ کو چل پڑتی ہے جب چل پڑتا ہے. دس از واٹ مائی امپریشن. وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا میاں بیوی والا. ہاں, وہ میاں بیوی یہی کوآرڈینیٹ کر رہا ہو, شادی سے پہلے یہی چیز اچھی لگتی, یہی کوآرڈینیٹ کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو وہی لائف بڑی اچھی ہو سکتی ہے. بٹ وہی آپ کی ڈائریکٹ کمپٹیشن میں یا ڈائریکٹ چیلنج میں یا کچھ ہو جاتا ہے کہ سم تھنگ گوز رانگ. میرا تو یہ تجربہ. اچھا, جس طرح سے آپ نے اپنے والد محترم کا نام روشن کیا, اپنی جو آپ کی والدہ نے آپ کو جو باتیں بتائی ان کو آگے لے کے چلے, آپ کے بچے جو ہیں آپ سیٹسفائڈ ہیں کہ وہ بھی آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں؟ بزنس میں تو آئی ایم سیٹسفائڈ ود دیٹ دے آر ویری ایکٹیو اینڈ انٹیلیجنٹ اینڈ برائٹ. اب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہنا ہے کہ دیز چلڈرن آر not your children, they are children through you. یہ آسکر وائلڈ کہتا ہے, خلیل جبال کہتا ہے, through you. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی طرح نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ اس کے حالات ہی وہ نہیں ہوتے جو آپ کے ہیں. اب میرے بچے چاروں, ان کا تو باپ ابھی بھی زندہ ہے, تو میرا تو باپ میں 2 مہینے کا تھا جب مر گیا. تو لک ایٹ دا ڈفرنس جو میری فیلنگ اپنے باپ کے لیے. وہ امتیاز رفیع بٹ کے بچے. اچھا, اور میں رفیع بٹ کا بیٹا تھا جو ان نون تھا اس وقت. رفیع بٹ تو میری اسٹرگل, میرا طریقہ دیکھنے کا چیزیں, مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا. there was nobody who could teach me. میرے فیملی والے جو لوگ تھے وہ ایوریج نارمل مڈل کلاس کے لوگ تھے. ان کی باتیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی, یہ کیا کہہ رہے ہیں, میری سوچ ان کو سمجھ نہیں آتی. تو آئی ہیڈ ٹو لرن ایوری تھنگ مائی سیلف, کیوریوسٹی کے ساتھ. بٹ میرے بچے ڈونٹ ہیو ٹو لرن ایوری تھنگ وتھ کیوریوسٹی. ان کو تو سکھایا گیا میرے سے یا ان کو دکھایا گیا میرے سے, تو ان سے آپ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں جو میں نے کیا. بٹ they are good in their own way. مگر ان کی وہ آف کورس وہ ڈیووشن اور وہ ڈیڈیکیشن ابھی تک نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں میری تھی. اور تو اس میں ڈیفینیٹلی حالات کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے. آپ کی اپ برنگنگ, جیسے آپ کا براٹ اپ ہوا, ان کے بڑا ڈفرینس ہے. آپ جو ہے نا, آپ سم ٹوٹل ہیں اپنے انسیڈنسز, کوانسیڈنسز اینڈ ایکسیڈنٹس, اس کے آپ سم ٹوٹل ہوتے ہیں لائف میں. تو آپ کو نو ٹو پیپل الائک. کوئی خاتون دوسری پوری دنیا میں آپ کی طرح نہیں ہے. جس طرح آپ کا تھم نہیں ملتا نا, اس طرح آپ کی پرسنالٹی بھی نہیں ملتی. شکل بے شک مل جائے, بٹ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کی اپ برنگنگ کچھ اور ہے, میں مختلف حالات سے گزری ہوں, اور یہاں تک کہ 2 سکی بہنیں بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. ایک ہی گھر, ایک ہی جین, سارا کچھ ہے, بٹ دے آر آلسو ڈفرینٹ. تو انسان بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور سیکھنا یہ چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کر سکیں اور ان کو مارجنز دے دیں جو وہ آپ سے ڈفرینٹ ہے. تو مارجن دے دیں, لائف بیکمز ہیپی. مجھے کسی سے پرابلم نہیں ہوتی ڈیل کرنا یا ہینڈل کرنا, کسی سے کبھی بحث نہیں ہوتی. کبھی
I don't let that happen. صحیح. آپ نے مارجن کی بات کی, آپ ڈیفینیٹلی اپنے امپلائیز کو بھی مارجن دیتے ہیں. ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آرگنائزیشنز. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے, مارجن دینے کی ضرورت ہے یا سیکیور کون سا ہے؟ آپ پرائیویٹ جاب کرنے والا بندہ یہاں پر اس ملک میں اس وقت سیف سیکیور ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں تو جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں وہ بہت انسیکیور ہوتے ہیں اور میرے حساب سے انڈر پیڈ ہے. انڈر پیڈ ہے. میں جب دیکھتا ہوں کوئی بھی امپلائی بے شک قابل بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور اس کا جب لیول ہے اور جو اس کو سیلری ملتی ہے, جو سیلری ملتی ہے اس کو پاکستان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بے شک اچھی سیلری بھی ہے, بٹ جب آپ اس کے خرچے دیکھتے ہیں, اس کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں, تو وہ پتہ نہیں کیسے پوری کرتا ہے. سو میرا خیال ہے جاب پاکستان میں انڈر پیڈ ہے, بیکاز آپ کی اکانومی ابھی تک چلی نہیں. جب چلے گی, سی پیک آئے گا تو پھر جاب بھی اوور پے کی پیمنٹس ٹھیک ہوگی. ابھی تک جو چلے گورنمنٹ سیکٹر تو بہتر ہے نا. گورنمنٹ وہ سیکٹر کہتے ہیں نا جس کی سرکاری نوکری لگی ہوئی ہے گورنمنٹ سیکٹر اس کا مزہ لگا ہو. گورنمنٹ سیکٹر اس کے لیے بہتر ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کی ایفیشنسی, کام نہیں کرنا پڑتا آپ کو, ایفیشنسی کوئی اتنی زیادہ نہیں ریکوائرڈ ہوتی, اور دوسری بات ہے اکثر گورنمنٹ پروفیشن میں یا جاب میں کہیں نہ کہیں 2 نمبری 2 پیسے مل جاتے ہیں اکثر, مطلب موسٹ آف. ٹھیک ہے نا, ان کا کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ ان کو کوئی ٹپ مل گئی, کوئی پیسے مل گئے, تو وہ گزارا کر دیا. بٹ پرائیویٹ سیکٹر از انڈر پیڈ ان دس کنٹری. اینڈ مگر یہ میں بتا دوں, آپ کا یوتھ ویری کوالیفائڈ, ویری پروفیشنلز ناؤ, اینڈ جو سی پیک چائنا کا آ رہا ہے اور جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, اس میں پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. انشاءاللہ بہت فراہمی ہونے لگی پیسے کی, مڈل کلاس گرو کرے گی. اللہ کرے کہ یہ جو فراوانی ہے پیسے کی یہ عوام کے لیے ہو, یہ آٹومیٹکلی عوام کے لیے آئے گی. فراوانیاں تو پہلے بھی بہت ہیں لیکن عوام کے لیے فراوانی ہو. اچھا, میں یہاں پر پروگرام وائنڈ اپ کی جانب چکے جا رہے ہیں. آپ نے جناح کو بہت کلوزلی دیکھا ہے, آپ کے فادر جو تھے ان کا بھی کافی اچھا ان کے ساتھ ریلیشن تھا. آپ نے تو جتنا آپ کلوزلی جانتے ہیں اور نہیں جانتے, تو وہ جو جناح کا پاکستان تھا, جو جناح نے پاکستان بنانے کا سوچا تھا, وہ پاکستان اور آج کا پاکستان کمپیریزن, دیکھیں لمبی کہانی ہے اس میں کہ جناح جب سوچ رہا تھا وہ حالات دنیا کے کچھ اور تھے, وہ پاکستان کچھ اور بننا تھا, کچھ اور جانا تھا. بٹ پھر یہاں پہ 8-10 سال کے بعد ہی ماشاء اللہ آ گئی اور پاکستان ایسے کیمپ میں چلے گیا, ملٹری رولز آ گئے, وہ پاکستان نہیں بن سکا. مگر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جناح کی وہ جو سوچ تھی کہ پاکستان دنیا کا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ نیشن بنے گی, وہ اب بننے کو جا رہی ہے چائنا کی وجہ سے, سی پیک کی وجہ سے اب بننے کو جا رہی ہے. خواب جناح کا اب ہونے کو جا رہا ہے. 70 سال لگ گئے اور 70 سال ہم نے بڑی پرائس پے کی, نیوکلیر بنے, بہت پرائس, جنگیں لڑے, مارشل لاز دیکھی, بٹ وہ جناح کا پاکستان بننے کو جا رہا ہے. لیڈرشپ ذرا امپروو ہو جائے, سیریس ہو جائے, اور پاکستان کے حالات واقعی بہت بہتر ہو جائیں گے. اور بڑی اچھی باتیں ہوئی آج. امتیاز رفیع بٹ صاحب میرے پروگرام میں, بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم نکالا, اور جو ویورز ہیں انہوں نے بھی آپ سے زیادہ سے زیادہ آپ کی پرسنل لائف لینے کی کوشش کی کہ وہ جان سکے جتنا وہ جاننا چاہتے تھے. اس کے ساتھ اس پروگرام سے مدیحہ خان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.